अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया है। स्पेन की आलमी चैंपियन बनने की खुशियां जारी हैं। यूरोपियन चैंपियन से आलमी चैंपियन बनने के सफ़र पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। रुख करेंगे अहम मौजू कौमी खेल हॉकी की जानिब। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी एक ऐसा खेल जिसने कभी दुनिया पर हुक्मरानी की थी, जिसके नाम पर ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे एजाज़ात हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि पाकिस्तान हॉकी इस मकाम तक कैसे पहुंच गई जहां बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इस वक्त आलमी हॉकी रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। एक वक्त था जब पाकिस्तान दुनिया की ताकतवर तरीन टीमों में शुमार होता था, लेकिन आज ग्रीन शर्ट्स को अपनी साख बहाल करने के लिए सख्त मेहनत दरकार है। हालिया अरसे में पाकिस्तान हॉकी टीम ने FAH प्रो हॉकी लीग में बड़े इम्तिहानात का सामना किया। बेल्जियम, स्पेन और भारत और दीगर टीमों के खिलाफ नताइज ने कमजोरियों को वाज़ेह किया है, जबकि भारत के खिलाफ एक मैच में पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। इससे पहले एशिया कप में भी पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल ना कर सका। टीम ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, लेकिन गोल स्कोरिंग, दिफा और मुस्तकिल मिजाजी के मसाइल नुमाया रहे। अब नजरें 2026 के FIH हॉकी वर्ल्ड कप पर हैं, जहां पाकिस्तान को पूल डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स का सामना करना पड़ेगा। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। 4 बार की हॉकी वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान ने आखिरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 1994 में जीता था, जबकि ओलंपिक्स में आखिरी गोल्ड मेडल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हासिल किया था। सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी टीम इन मुकाबलों के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तानी टीम के पास आलमी मयार की टीमों का मुकाबला करने का कोई प्लान मौजूद है? और क्या खिलाड़ियों को वो सहूलियात और एतमाद मिल रहा है जो एक वर्ल्ड कप टीम को दरकार होता है? लेकिन पाकिस्तान हॉकी का मसला सिर्फ मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर भी है। सालों से इंतजामी मामलात, इख्तलाफात और अंदरूनी सियासत पाकिस्तान हॉकी का हिस्सा रहे हैं। सवाल यह है कि यह कशमकश आखिर कब खत्म होगी? कब फैसले मेरिट, कारकर्दगी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की बुनियाद पर होंगे? मौजूदा उबूरी इंतजामिया सेटअप के सदर मुहिउद्दीन अहमद वानी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात के लिए एडहॉक गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कमेटी कायम की गई है, जिसमें टेक्निकल मामलात के लिए ओलंपियन हसन सरदार और ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। कमेटी में कैप्टन रिटायर्ड फरूक अतीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमल अजीज, शकील शाह, आमिर इब्राहिम और गुलाम अली मल्ला भी शामिल हैं। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी की सरबराही ओलंपियन समीउल्लाह खान कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या सिर्फ कमेटियां बनाने से पाकिस्तान हॉकी में तब्दीली आएगी, या फिर ज़रूरत एक ऐसे मुकम्मल निज़ाम की है जहां निचली सतह से टैलेंट तलाश किया जाए, जदीद तरबियत दी जाए, कोचिंग बेहतर हो और फैसले सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर हों? पाकिस्तान के पास आज भी टैलेंट, जज्बा और हॉकी के अजीम तारीख मौजूद है, लेकिन जदीद हॉकी में कामयाबी के लिए मनसूबाबंदी, फिटनेस, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान हॉकी अपने मसाइल को हल कर पाती है, या एक बार फिर मैदान के बाहर की खबरें मैदान की कारकर्दगी पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है हैदर हुसैन साहब। आप साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खिजर आजम साहब, नुमाइंदा न्यूज़ वन, इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और हम बात करेंगे हॉकी के मुस्तकबिल की। हैदर हुसैन साहब, हॉकी पर आने से पहले गुज़िश्ता रोज़ फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके अंदर आपने कराची के शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब करवाई थी। कैसा रहा ये एडवेंचर, और ज़रा बताइएगा जो तवक्को थी आपकी कि जिस टीम को जीतना है वही टीम जीती, या आपकी टीम मुखालिफ टीम थी? नहीं, मेरी तो फेवरेट अर्जेंटीना थी, अच्छा। जो मेसी हम सबका फेवरेट था, तो वो नहीं जीत सकी। ये KH लेजेंड्स अरीना जो गुलशन पे, नीपा पे वाक़ है, वहाँ पर हुआ था, और डर लग रहा था इसलिए कि इतना बड़ा इवेंट कभी भी हमने ऑर्गेनाइज़ नहीं कराया था। हॉकी के इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल की शायकीन की जो इतनी मोहब्बत है फ़ुटबॉल से, वो नज़र आई, और हज़ारों की तादाद रजिस्ट्रेशन हुई, और ये फ्री था। और बस परेशानी ये थी कि ये सक्सेसफुल हो जाए और कोई भी मिसहैप ना हो। तो मैं आपके चैनल पे थैंक्स करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DG रेंजर सिंध का, IG सिंध का, और ख़ास तौर पे DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का, जिन्होंने जो है ना इसको सिक्योर किया और बहुत कामयाब बनाने में इन सब का बड़ा किरदार है। और इसको क्रेडिट जो है हमारे CEO हैं
لیجنڈ سرینا DHA کے طلال صاحب اور جو کراچی ہاکی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سید امتیاز علی شاہ جنہوں نے بہت سپورٹ کیا اس ایونٹ میں. اچھا حیدر صاحب، آپ سیکرٹری رہ چکے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. جو اندرون خانہ معاملہ چلتے ہیں، جس طرح کی خبریں آتی ہیں، جو کھچڑیاں پک رہی ہیں، بخوبی آپ ان سے آگاہ بھی ہیں، ان کو ٹیکل بھی کر چکے ہیں. ذرا بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر پچھلے 30 سال کے اندر پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہوئی ہے. کہا یہ جاتا ہے، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہاکی کے اندر پیسہ نہیں تھا، پاکستانی ہاکی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اوپر ہواؤں میں اڑ رہی تھی. جیسی پیسہ آیا اور ہاکی کا معیار جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب کرپشن کے اتنے الزامات ہیں ہاکی فیڈریشن کے اوپر کہ الزامات کو دھونے میں جو ہے کافی ٹائم لگ جائے گا. کیا یہ ان باتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت ہے؟ بالکل. 20 سال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں 1948 سے یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے بنی ہے، اور اس میں اتنا نہ پیسہ ہے اور نہ کبھی اتنی کرپشن ہم نے سننے کو ملی ہے. ہم تو صرف ہاکی میں جس سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے پر تو اتنے الزامات ہیں، اور آپ کے سامنے 113 پیرے FIA میں گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. سر الزامات ہیں یا صرف حقیقت سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے؟ بہت ساری حقیقت ہے. جب سامنے اگر کوئی ایماندار آفیسر FIA DG صاحب کے جو بھی انویسٹیگیشن آفیسرز ہوں گے، اگر وہ بکاؤ نہیں ہوئے اور ایمانداری سے اگر فیصلہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے بہت ساری چیزیں اوپن ہوں گی. اچھا، ہمیں اولمپئن محمد ثقلین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دوں، اور آپ کی بات کمپلیٹ ہونا ابھی باقی ہے. ذرا بتائیے گا، 113 پیرے جو FIA میں گئے ہوئے ہیں، ان کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ بلا وجہ نہیں جائے جاتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیرا جمع کروائے جاتے ہیں. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سستی کس طرف سے آ رہی ہے، ہاکی فیڈریشن کی جانب سے یا پھر وفاقی ادارے کی جانب سے؟ نہیں، یہ دیکھیں 113 پیرے جاتے کب ہیں؟ پہلے آپ کا آڈٹ ہوتا ہے، پھر فرانسک آڈٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد DSE میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، سال چلتی ہیں. اس کے بعد جب اتنی ساری جو پرابلمز پاکستان گورنمنٹ نے دیکھی، میاں شہباز شریف نے تو ایک کمیٹی بنی جس میں خواجہ آصف صاحب تھے، ایاز صادق صاحب تھے، اور مزاری صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کے MNA بھی تھے اور اسپورٹس منسٹر بھی تھے. تو اس میں جو فیصلے ہوئے، اور جو ہے اس کے بعد پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ سارے گئے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے ہی FIA کو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم تو بہت ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عوام اور اس پاکستان بالکل انتظار کر رہا ہے کہ شفاف جو ہے انکوائری ہوئے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے چیزیں پتہ چلیں کہ پاکستان ہاکی کی مین ڈکلائن کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان ہاکی کا بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کتنا جو ہے ہم پرابلم سے گزرے ہیں، کہ پوری دنیا نے ہمارا جو ہے نا کھیل کو ایک مذاق بنایا کہ ان کو TADA نہیں ملتے. ان کو جب ہم پاکستان ٹیم میں تھے تو ہمیں $100 ملتے تھے، یہ میں بتا رہا ہوں 2000 کی. اور جب میں سیکرٹری جنرل 2023 میں جوائن کیا تو پتہ چلا کہ 20,000 روپے دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جاتے ہی ہم نے اقدام کیا کہ ہم نے $150 جو ہے پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو کیا، اور آگے جا کے بہت سارے اسپانسرز جیسے کہ لاہور قلندر نے بہت سپورٹ کرنی تھی، بہت سارے لوگ جو ہے آنے کے لیے تیار تھے. اس لیے کہ جو بھی اسپانسرز ہوتا ہے یا جو بھی پیسہ لگاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیسہ جو میں لگا رہا ہوں یہ صحیح جگہ لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بہت پیسہ دیا، بہت سارے نے دیا، لیکن اب گورنمنٹ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا فیڈریشن کو پیسے تو ضرور دیے لیکن انہوں نے خرچ خود کیے، اس لیے کہ ایک ریپوٹیشن ہماری اتنی بن گئی تھی کہ یہاں پر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب سے یہ وانی صاحب آئے تو ہمیں امید ہے، بہت ساری امید ہے، پورے پاکستان کو امید ہے. جو ایڈ ہاک کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اللہ کرے کہ یہ جس جگہ پہ چل رہے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس پہ یہ کامیاب ہو. دیکھیں جب وانی صاحب آئے 25-30 سال کا جو گند ہے ایک دم تو صحیح نہیں ہوگا. اتنی مشکل حالات میں انہوں نے سنبھالی، وہ پیسہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور بچوں کو بھی اچھی طرح ان کو جانے سے پہلے ڈیلی الاؤنس مل جاتی ہے، اور ان سے غلطیاں بھی ہوں گی. اس غلطی کو وہ اگر سدھاریں گے نہیں تو پھر ان پہ ہم انگلیاں اٹھائیں. ابھی تو وہ اسٹارٹنگ میں ہے کہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گا. بڑی امید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی نئی اسٹریٹجی پلان کی ہے، جو پاکستان ٹیم کو گوروں کے ہاتھوں دیا اور عدنان ذاکر کے ہاتھ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. اچھا، جو 30 سال کا گند ہے اس کو صاف کرنے میں یقینی طور پر آپ نے بجا فرمایا کہ اس کو ٹائم لگتا ہے گند صاف کرنے میں. خضر، جو صورتحال ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے، یقینی طور پر سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا قومی کھیل پھلے پھولے. ایک زمانے میں پاکستان کا نام ہوتا تھا اور پاکستانی ٹیم جو ہے اس زمانے میں گراؤنڈ میں اترتی تھی اور جیت جاتی تھی.
انڈیا کی ہاکی اتنی اچھی ہے, بہترین کوالٹی کی وہاں پر ہاکی لیگز بھی کروائی جاتی ہیں اور وہاں پر اسپانسر بھی بھرمار ہے ان کی. پاکستان کے اندر ہاکی کا المیہ کیا ہے؟ کیا حکومتی سپورٹ نہیں ہے, ہاکی فیڈریشن کی غلطیاں ہیں, یا سابق جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ اس کے ساتھ صحیح طرح سے مخلص نہیں ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں پہ بار بار کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں, جن پیراز کا ذکر ہے, وہ تمام تر لوگ بار بار پاکستان ہاکی فیڈریشن میں گھوم پھر کر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل بیک اپ ہوتی ہے. ایسے ایسے اسکینڈل ہیں, مطلب آپ بتائیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں قومی کھیل ہاکی کے ساتھ کھلواڑ یہ ہے کہ جعلی ہاکیاں بھیج دی گئیں, مطلب ہاکیاں لوگوں کو ملی نہیں ہیں اور ان کی جو ہے نا چیکس بن گئے ہیں, باقاعدہ طور پہ کیش رقم نکالی گئی ہے. اس کے علاوہ جعلی کمپنیاں بنائی گئی ہیں. ہم نے ایک اسکینڈل سنا تھا, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, یہاں سالے بہنوئی کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. تو اس طرح سے مل کر کرپشن کی گئی ہے پاکستان ہاکی کے ساتھ. اور کرنے والے کون ہیں؟ یہ کرنے والے وہی ہیں جنہیں پاکستان ہاکی نے عروج دیا تھا, پاکستان ہاکی نے جن کو نام دیا تھا, جن کو پاکستان ہاکی نے عزت دی تھی. تمام تر لوگ یہ ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک آپ وہ پیرے رکھے ہوئے, وہ سنبھال کے رکھے ہوئے, مجھے نہیں پتہ کس لیے رکھے ہوئے. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے تھرو ہی تو وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تک پہنچتے ہیں, وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے گن گارے ہوتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی درد سر بن گیا ہے کہ جب آپ ان کو بار بار اکوموڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ابھی بھی وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, ابھی بھی وہ وزیر اعظم سے اور جو اسپورٹس منسٹری ہے اس سے کہیں نہ کہیں اور پاکستان اسپورٹس بورڈ سے کہیں نہ کہیں میل جول کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ بار بار. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنی بار نکالے گئے ہیں اور کرپشن کے الزام پر نکالے گئے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پاکستان ہاکی میں پیسہ تو ہے مگر پیسے کا استعمال اتنا گندا ہے. دوسری دو نمبری یہ ہے کہ دیکھیں اتنی زیادہ دو نمبری. اب میں ابھی پڑھ رہا تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 1156 رجسٹرڈ کلب آ رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, جس میں اگر میں کراچی شہر کی بات کر لوں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 60 سے 70 کلب بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح لاہور میں 45 سے 55 کلب بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح پشاور میں 25 سے 30 کلب بتائے جا رہے ہیں, اور جو گوجرا میں وہاں 20 سے 25 کلب بتائے جا رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان تمام شہروں میں, کراچی میں آپ بول دیں کہ صرف 10 ٹیمیں کوئی بنا کے لے آئے, لاہور کے اندر کوئی 5 ٹیمیں بنا کے لے آئے, اسی طرح جو پنڈی اور گوجرا کے اندر 5 ٹیمیں آپ بنا دیں, کوئی بنا نہیں سکتا. یہ جعلی کلب رجسٹرڈ ہیں, اس کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں, جعلی لوگ اپنی منوپلی چلاتے ہیں, پھر وہ اپنے لڑکوں کو جو ہے وہ زبردستی ٹیم کے اندر بھائی کا بیٹا, چچا کا بیٹا, بھانجے کا بیٹا, میرا بھتیجا, اس طرح سے پاکستان ہاکی کی ٹیم بنائی جاتی ہے. اور جب انٹرنیشنلی آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کا حال وہی ہوتا ہے جو کہ آپ, اور پھر اس کے بعد جو لوگ پاکستان ہاکی کی ٹیم تک جاتے ہیں, جب ان کو ٹی اے ڈی اے اور دیگر سہولیات سے محرومی ہوتی ہے تو وہ پھر بدنامی بنتی ہے. تو اوور آل جب ایک بچے کو پتہ ہے کہ میری رجسٹریشن کا عمل یہ ہے کہ میرے کلب نے ووٹ دینا ہے اور میرے کلب کے ووٹ سے جو ہے وہ فلاں نے جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سیکرٹری یا صدر بننا ہے, تو وہ تو پھر ایسے ہی عیاشی کرے گا. اور پھر سب سے بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو قومی کھیل ہے ہاکی, دیکھیں ہم 12ویں نمبر پہ تو آ گئے ہیں, مگر میں آپ کو بتاتا چاہوں ساجد کہ آج سے اگر ہم 2020 میں چلے جائیں یا 2019 میں چلے جائیں یا 2017-18 میں چلے جائیں, ہم تو 19-20 نمبر پہ تھے رینکنگ میں. یہ گریجولی ہم بہتر ہوئے ہیں, اور پاکستان ہماری پیچھے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ٹورنامنٹس نہیں مل رہے تھے, اتنی زیادہ ہمارے اوپر پریشانی تھی. ہم پرو لیگ کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, پرو لیگ میں تو پاکستان نے بڑی مشکل سے ابھی کوالیفائی کئی سالوں بعد کیا تھا. اب آپ کو جو مقابلہ کرنا ہے آگے ورلڈ کپ میں, بہت بڑی ٹیمیں, آپ نے دیکھ لیا پرو لیگ کی بھاری ٹیموں کے ساتھ جب آپ نے ان کا مقابلہ کیا تو آپ کا حال کیا ہوا. اب آپ دیکھیں نا, یہ چہرے دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں, یہ آپ خالد سجاد کھوکر ہو گئے, شہباز سینئر ہو گئے, باجوہ ہو گئے, اس کے علاوہ رانا مجاہد ہو گئے, یہ تمام لوگ, اور پھر بکٹی صاحب آئے, ان کو کہا گیا جی یہ بڑے شریف ہیں, مگر ان کے بھی معاملات, جب ان پر سوال ہوا تو پریس کانفرنس کے دوران ہی جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن چھوڑ کے چلے گئے. 10 سال تک یہ بار بار گھوم کر پاکستان ہاکی فیڈریشن میں آ رہے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں, اولمپئن سمیع اللہ خان ہیں, وہ سلیکٹر بنے, صلاح الدین ہیں, حسن سردار ہیں, اور پھر ایڈ ہاک لگایا گیا ہے. مگر دیکھیں بات صرف جب ہی درست ہوگی جب آپ نیت کر لیں کہ پاکستان ہاکی کو شفافیت کے ساتھ چلانا ہے. اگر ایسے ہی چلانا ہے
کہ اے جی ساڈا بندہ، تواڈا بندہ، میرا بندہ، آپ کا بندہ، فلاں زون کا بندہ، کے پی کے کا بندہ، کراچی کا بندہ، لاہور کا بندہ، تو پھر تو بھائی پاکستان ہاکی کا یہی حال ہوگا. اور دیکھیں ہم لوگ آپ کو پہلے کہتے تھے کہ پاکستان ہاکی کو دیکھیں، اور یہی سب کچھ جو ہے اس وقت پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کرکٹ بھی دیکھیں، پاکستان ہاکی کس طرح زوال پذیر ہوئی، آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں، بالکل یہی پیٹرن تھا، بالکل اسی پیٹرن میں پاکستان جس طرح کرکٹ اب نیچے جا رہی ہے نا بورڈ سے لے کر ٹیم تک، اسی طرح پاکستان ہاکی بھی نیچے گئی ہے. اور وجوہات یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے اعجاز شیخ، آپ کی جانب آئیں گے، کافی گہری نظر ہے آپ کی ہاکی قومی کھیل کے اوپر بھی. کیا وجوہات سمجھتے ہیں لاہور کے اندر ہاکی کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا. ذرا بتائیے گا اصل وجہ کیا ہے، ہاکی کیوں زوال کا شکار ہے پاکستان میں؟ دیکھیں صاحب، سیدھی سی بات یہ ہے کہ حکومت کی اب پریورٹی نہیں ہے سپورٹس. اگر آپ بات کر لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، قاف لیگ ہو یا پی ٹی آئی تھی، کسی کی بھی یہ پریورٹی نہیں ہے جو کسی دور میں جس طرح پی آئی اے نے اس کو گود میں لیا ہوا تھا تو یہ آگے بڑھی. نمبر ایک تو یہ ہے. نمبر دو، میں تو یہ تبصرے سن کے اب تو میں تو بڑا پریشان و حیران ہوا ہوں کہ اگر ان پہ اتنے الزامات تھے ان اولمپئنز پر، تو نہ تو ان کی آج تک گرفتاری ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اب وہ ان کے ساتھ آ کے چیف آف آرمی اسٹاف انعامات تقسیم کرتے رہے ہیں. ان کے نوٹس میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں. تو جو الزامات میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ حیدر بھائی جو بات کر رہے تھے، تو حیدر بھائی کے ساتھ جو شیلا رضا آئیں جس طرح کہ ان کو یہ کنٹینیو کریں، جس طرح وہ آ کے اپنا ایک چراغ جلانا چاہ رہی تھی کہ جی میں پریزیڈنٹ بن جاؤں. تو اب جتنے بھی اولمپئنز ہیں انہوں نے ہاکی کو نام دیا تھا، اور سب سے بڑی وجہ ہاکی کی تباہی کے یہ اولمپئن اور انٹرنیشنل ہاکی پلیئرز خود ہیں. اب آپ بتائیں کہ سلیکٹر کون بنتا ہے، چیف سلیکٹر کون بنتا ہے، مینیجر کون بنتا ہے، پریزیڈنٹ کون بنتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں اولمپئنز. صلاح الدین کا کتنا بڑا نام ہے، کتنے انہوں نے نئے پلیئر دیے ہیں، اپنے بچوں کو ہاکی کھلائی ہے. حسن سردار، منظور الحسن، اب یہ جو 18 بندے انہوں نے لگائے ہیں، ان کو تو 10 گز سے بندہ نظر نہیں آتا کہ یہ کھیل کس طرح رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے نام ہیں، یہ تباہی کے باعث یہ خود ہیں. انہوں نے ہاکی کو نام دیا، اور انہوں نے اچھا جو اولمپئن کا ٹولہ ہاکی فیڈریشن میں بیٹھتا ہے وہ اپنی دھن گا رہا ہوتا ہے، گیت گا رہا ہوتا ہے، تو جو باہر ہوتے ہیں وہ ان پہ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں تو وہ یہ پہ الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. اور ہاکی کی تباہ، ہاکی کو بدنامی دینے والے، رسوائی دینے والے یہ انٹرنیشنل ہاکی پلیئر خود ہیں. اور یہ جو بھی ہے نا، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ 10 سال کی بات کر رہے ہیں، 10 سال میں حیدر بھائی بھی آئے ہیں، حیدر بھائی بھی آئے ہیں نا، جتنے عرصے بھی آئے ہیں، تو انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہیں. ان کی سٹینڈنگ کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں آپ. منظور الحسن صاحب کی سٹینڈنگ کا، اختر رسول چودھری کی، شہباز سینئر کی، آصف باجوہ. تو آصف باجوہ کے دور میں تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے فائنل بھی کھیلا ہے انڈیا میں، پھر ایشین گیمز بھی جیتی جب سلمان سلو نے گور روکا، ٹھیک ہے نا، اس وقت ایشین گیمز بھی جیتی ہے نا، تو چیمپئنز ٹرافی بھی فائنل کھیلا. اس کے علاوہ سنڈا کافی کتنی چیزیں جیتی ہیں. رانے پہ بھی بے شمار الزامات لگے. وہ خدارہ الزامات اگر لگے ہیں تو الزامات کو دیکھتا کون ہے؟ وہ پارلیمنٹیرین جو آدھے ان کی طرف ایک گروپ کی طرف ہوتے ہیں، آدھے اولمپئنز کی طرف، اور آدھے اولمپئنز ان کی طرف ہوتے ہیں جو سیٹوں پر براجمان ہیں. تو کس طرح یہ اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں ہاکی میں اگر بہتری لانی ہے نا تو ہاکی کو پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس کو پریورٹی میں لائے اور وہ فیصلہ کرے کہ کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے. اور میں اس بات پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ اگر کلب ہاکی کے کہہ رہے ہیں نا کہ لاہور میں 5 کلب ہیں، تو 5 کلب نہیں، 5 کلب تو صرف توقیر ڈاک چلا رہے ہیں، اور جن کے 8 لڑکے ہوتے ہیں. خواجہ جنید ہاکی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ سکرین بھائی یہ ہاکی چلا رہے ہیں. کون سا کالج، کون سا اسکول ہے جہاں پہ ہاکی نہیں ہے؟ اچھا، کھلاڑی، سابق کھلاڑی جو اپنے طور پر ہاکی کو پروموٹ کر رہے ہیں، پرموٹ بھی بات سنیں ذرا، ہاکی کو پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے، سارا کچھ ہے. یہ الزامات، یہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ خود ہاکی کو بدنام کرتے ہیں اولمپئنز. یہ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا حنیفہ کو سلیکٹر نہیں بنایا گیا؟ کیا وہ پاکستان ہاکی ٹیم کے نہیں بنے؟ کیا وہ اولمپئن نہیں تھے؟ صلاح الدین کتنی بار پاکستان ہاکی ٹیم کے بنے ہیں، کوچ بھی بنے، مینیجر بھی بنے، سارا کچھ ان کے پاس آیا. پھر آپ بتا دیں کہ قمر ابراہیم ابھی بھی ساتھ ہیں، کامران اشرف ابھی بھی ساتھ ہیں ٹیم کے.
कितने प्लेयर है, कोई एक प्लेयर का कराची के बंदे का नाम लो जिसको हॉकी की बागडोर नहीं दी गई, या वो इसका हिस्सा नहीं बने, या वो चीफ सेलेक्टर बनते हैं, या वो हॉकी में किसी न किसी अच्छी चीज पे पोस्ट होते हैं। इसी तरह पंजाब के लोग करते हैं। तो ये सारी हॉकी का गंद, हॉकी की तबाही की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। हुकूमत भी बराबरी की शरीक है। हाँ, आखिरी बात मैं ये करूंगा, आप ब्यूरोक्रेसी पे बड़ा मान कर रहे हैं कि अब वानी साहब आए हैं। वानी साहब तो एक सवाल नहीं सुन सके थे नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और उन्होंने दौड़ लगा दी थी जब उनसे पूछा गया। और 80 गोल खाने वाली टीम को कह रहे हैं कि ये टीम जिसने 80 गोल खाए हैं प्रो हॉकी लीग में, कह रहे हैं कि हॉकी अब अच्छी होगी। यार खुदा का कोई खौफ खाएं, 16 मैचों में 80 गोल खाने वाली टीम, और 15 आपने ओलंपियन उसके साथ लगा दिए हैं, और आप कह रहे हैं ये हॉकी अब बड़ी आगे जाएगी। और ये हॉकी आगे नहीं जाएगी। जो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के हेल्थ को नहीं बचा सकी, एजुकेशन को नहीं बचा सकी, तमाम अदारे उन्होंने तबाह करके रखे हुए हैं। कौन से उन्होंने गुल खिलाए हुए हैं ब्यूरोक्रेसी ने, कौन सा अच्छा काम किया हुआ है? जो अभी आप कह रहे हैं हॉकी बजा रहे हैं वानी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि मीडिया का सामना करें, वो हॉकी वालों को क्या सामना करेंगे? बहुत अहम बात की है एजाज शेख आपने, और पूरा खोल कर रख दिया मामले को, कहाँ जिम्मेदारियां बनती हैं और कौन इसका सही जिम्मेदार है। यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल सही फरमाया, बजा फरमाया। 30 साल पहले वाली हॉकी पाकिस्तान के अंदर दोबारा कैसे रिवाइव होगी, और इसके लिए क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे, और कौन कौन इसके लिए आगे बढ़े, तब जाकर पाकिस्तान की हॉकी फले फूलेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बर्बादी तो बहुत हो गई, अब इसको सही कैसे करना है, इसके ऊपर एक बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, और बात हो रही है हॉकी के माजी की और हॉकी के मुस्तकबिल की। हाल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और माजी इंतहाई शानदार है। मुस्तकबिल क्या होगा, इस वाले से ये बहस हमने शुरू की है। अब मुस्तकबिल की कुछ बात कर लेते हैं। माजी और हाल को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खिज़र आज़म और एजाज शेख लाहौर से, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, जिस तरह की बात हो रही है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ लोग आते भी हैं हॉकी फेडरेशन के अंदर अच्छी नीयत के साथ आते हैं, जैसा कि मुझे याद पड़ता है कि अगर मैं सही हूँ या नहीं, कि शैला रज़ा साहिबा अच्छी नीयत के साथ आई थी लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिला। ये वाली बात आप सही बताइएगा कि वाकई ऐसा था या नहीं, और जो लोग आते हैं अच्छी नीयत के साथ आते हैं उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो मायूस होकर चले जाते हैं, और जो लोग करप्शन में मुलविस हैं वो पूरा टोला वहाँ पर मौजूद है जो किसी सही बंदे को आने ही नहीं देता। क्या ऐसा ही है? अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, और मैं एजाज भाई की बातों का जवाब दूंगा। जहाँ तक शैला रज़ा की बात है, जो शैला रज़ा थी उनको कोई किसी किस्म का शौक़ नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनती या प्रेसिडेंट उन्हें बनना चाह रहा था। जो तारिक भुक्टी साहब हैं वो उससे पहले सैयदा शैला रज़ा को ऑफ़र थी कि आप बने, तो सैयदा शैला रज़ा ने बोल दिया था कि मैं नहीं बनना चाहती और आप ही कोई दे दें। सरफराज भुक्टी साहब थे, तो उन्होंने फिर ये तारिक भुक्टी साहब का नाम दिया था, और हम ये समझ रहे थे कि तारिक भुक्टी साहब आएंगे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन वो भी आप पता है उन्हीं के रंग में मिल गए, और फिर वहीं से फिर दरारें शुरू हो गई। और जहाँ तक ये बात है, क्लब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तौकीदार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, याकूब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके हनान शाहिद और मुर्तज़ा याकूब ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। लाहौर में काम हो रहा है, लेकिन 45 क्लब नहीं है लाहौर में। लाहौर वालों को पता है और कराची वालों को पता है। सबसे पहले जो वानी साहब को चाहिए कि ये जो कागज़ों में जो क्लब्स बनते हैं ना, ये क्लब जो है इनको चैम्पियनशिप कराई जाए। कभी भी इलेक्शन, भले ये 2 साल लगाएं 3 साल लगाएं, लेकिन इलेक्शन का तरीक़ेकार कागज़ों पे ना करें कि खड़ा कर दिया किट पहना के। इलेक्शन जिस तरह होते हैं इस पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, इस तरह ना किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियनशिप कराई जाए, और जो टॉप की टीम्स हैं उनको वोटिंग राइट दिया जाए। तरीक़ेकार तो ये है। जहाँ तक इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में सिर्फ इल्ज़ामात लगते हैं, इल्ज़ामात उसी पे लगते हैं जो कुछ हैंकी पैंकी हुई भी होती है। और दूसरा, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी से FIA को जाना, तो ये मजाक बात नहीं होती, इसलिए कि बहुत सारी थॉरली चेक कर लेती है गवर्नमेंट, उसके बाद जाता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, ये बिल्कुल एजाज भाई सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। वो भी इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेती कि वो कहती है इस सियासत से ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में सियासत है, इसलिए ये खुद दूर रहना चाहती है कि इन लोगों से दूर रह जाए। लेकिन वानी साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वानी साहब को भी 2 महीने या 3 महीने हो और वो जो है 30 साल का गन जो है ये 80 गोल वानी साहब की टोकरी में डाल दिया जाए। आप ये देखिए 30 साल में जो ये 80 गोल है, ये टीम किसने बनाई थी?
پاکستان ٹیم کو کم سے کم 4 سال چاہیے. یہ جو انہوں نے جو کوچز کا پینل اناؤنس کیا ہے, ان کو 4 سال دیں. 4 سال بعد اگر یہ کچھ نئی پرفارمنس دے سکیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو کوئی آپ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اکاؤنٹ میں صرف 2000 روپے تھے. اچھا. اور کروڑوں روپے کی جب ایک ایونٹ ہوتا ہے تو 4 کروڑ روپے کا ایک ٹور پہ خرچہ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے جہاں تک انہوں نے آصف باجوہ صاحب کی بات کری, ماشاءاللہ سے انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے, لیکن آصف باجوہ کا آپ ان قریب دیکھیں گے اگر شفاف انکوائری ہوئی تو آپ نے نام سنا ہوگا ڈبل شاہ کا. تو ٹھیک ہے نا, دوسرے ڈبل شاہ ہاکی کے جو ہیں یہ آصف باجوہ صاحب ہیں, جنہوں نے ایک اپنے سالے کی کمپنی بنائی ہوئی تھی اور اس میں کمیشن ڈالا گیا. تو آپ تو ویسے ہی نہیں کر سکتے, آپ سیکرٹری جنرل ہیں اور آپ اپنے سالے کی جو ہے اپنے رشتہ دار کی جو ہے کمپنی بنا رہے ہیں حسن انٹرپرائزز, اور اس میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہم نہیں چاہتے. آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہاکی کو اور بدنام ہماری وجہ سے ہو کہ ہم اس میں ڈسکس کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم فوکس کریں ہاکی پہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب ازلان شاہ کی ٹیم بنائی تھی تو ہمارے پاس 9 لڑکے تھے, باقی لڑکے نہیں ہو رہے تھے نیشنل ٹیم کے لیے. جونیئر ٹیم بنائی تھی جب عدنان ذاکر نے تو 8 لڑکے تھے, اس کے بعد لڑکے نہیں تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس میں والی صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس میں اوپن ٹرائل ہونے چاہیے تھے, جو ہم چاہتے ہیں اوپن ٹرائل ہوں. یہ نہ ہو کہ کسی کے کلب کا ڈال دیں. اور سب سے بڑی ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اجاز صاحب سے بھی, اور سارے اس پہ آواز اٹھائیں, جو بھی کوچ ہو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں انوالو نہ ہو. ہمارے پاس جو لگتے ہیں کوچز پاکستان ٹیم میں وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, وہی ان کو جو ووٹ دیتا ہے اسی کی ٹیم بنا لیتے ہیں. تو اور دوسرا ایک میں اور سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیمپ میں 100 لڑکا آتا ہے, تو اس 100 لڑکا جو ٹیلنٹڈ ہے, ٹیم بنتی ہے 18 پلیئرز کی, 100 میں سے 50 لڑکے اگر ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ 3-tier سسٹم پہ کام کریں اور پاکستان کی ہر فارمیٹ کی 3 ٹیمیں بنائیں, تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ بچہ بھی ہوتا ہے کہ کب اس کو پاکستان کا اتنا خیال نہیں ہوتا کچھ بچوں کو, اور وہ لیگ کھیلنے چل جاتے ہیں. اچھا وہ جاتے بھی صحیح ہیں کہ اس نے انہیں اپنا کچن بھی چلانا ہوتا ہے. پاکستان ہاکی میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس 3-tier سسٹم کی 3 ٹیمیں ہوں گی, اگر کس نے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اتنی اس کو کہ پاکستان سے کھیلو اس کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہ جائے, تو آپ کے پاس سیکنڈ بندہ چوائس آپ کے پاس ہو. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ضائع نہ ہو اور اوپن ٹرائل ہو. ان کے فیور میں اس لیے ہوں عدنان ذاکر اور یہ گوروں کے, ان کا نہ کوئی ڈومیسٹک میں انفلوئنس ہے, نہ کوئی کلب ہے, نہ کوئی ووٹ ہے, تو یہ ایمانداری سے سلیکشن کریں گے. تو یہ ایک بات ضرور انہوں نے جو شیخ صاحب نے بولی کہ ہاکی کے لوگوں نے انٹرنیشنل اولمپئنز نے خراب کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو اس کو صحیح کر سکتے ہیں, اور ہم ہی لوگ ہیں جو خراب جو ہم لوگوں نے کیا. ان کی وجہ سے 1-2 لوگ جو ہوتے ہیں جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پوری ہاکی جو فیملی ہے وہ اس کو جو نا بدنامی کا باعث بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے خضر ذرا اس جانب آئیے گا. عام لوگوں کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ فیڈریشن کے آپس کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کرپشن کے الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ پاکستان ہاکی اوپر جا رہی ہے یا نیچے, وہ زوال کا شکار ہے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, کوئی کرپشن کا الزام لگا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. لوگ کھلاڑی ہوں گے تبھی تو ہاکی پھلے پھولے گی. اب کسی کے پاس انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو زبردستی تو نہیں کھلا سکتے. وجوہات کیا ہیں کہ پہلے اتنا انٹرسٹ ہوتا تھا, لوگ گلی محلوں کے اندر کھیلتے تھے, جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں, جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں, ایسے ہاکی کھیلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے. ابھی انٹرسٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سہولیات بھی نہیں ہے, آسٹرو ٹرف کی جو گراؤنڈ ہے وہ بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو صحیح کرنے کی ابھی سے کوشش کی جائے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو انٹرنیشنلی ہاکی کا جو ایک گلیمر ہے نا وہ نیچے گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری اپنی ہاکی ٹیم, آج آپ کروا دیں انڈیا پاکستان کا ہاکی میچ 3-4 بار, آپ کو جو ہے ایک کریز دکھنے لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اب پہلے کے مقابلے میں سہولیات نہیں ہیں. کراچی میں ہی بہت سارے مقامات پر اس وقت آسٹرو ٹرف بھی بہترین موجود ہے, ٹرینرز بھی موجود ہیں, اولمپئنز بھی ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاہور میں ہاکی نہیں ہو رہی, کراچی میں ہاکی نہیں ہو رہی, یا گوجرا میں یا پشاور میں ہاکی نہیں ہو رہی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک شہر میں 50-50 کلب ہیں, یہ نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں, لاہور میں 10 ٹیمیں بنا دے کوئی, 10 ٹیموں کا ٹورنامنٹ لاہور شہر میں کوئی کروا دے, 10 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کراچی شہر میں کوئی کروا کر دکھا دے, پشاور کی 10 ٹیمیں آپ بنا دیں, ٹورنامنٹ کروا لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کھلاڑی پورے نہیں کر پائیں گے,
اور اگر کھلاڑی آپ نے پورے کریں گے تو وہ ایک میچ میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا حقیقت کیا نہیں ہوگا. 10 ٹیمیں بند تو جائیں گے لیکن مطلب وہ آپ کو لا کر کھڑا کریں گے نا تو کوئی سامنے کہے گا یہ زبردستی بھرتی کے کھلاڑی ہیں محلے والے کو. یار وہ جیسے ایک ہوتا تھا نا کہ گلی کا چھوٹا ہوتا تھا, یار ہمارے پاس 10 لڑکے ہیں 11واں تو آ جا, یہ کبھی کبھی وہ وکٹ کیپر بنا دیتے تھے کہ تم ادھر سے بھی کھیل لینا ادھر سے بھی کھیل لینا. تو یہ والے معاملات ہوں گے, تو اتنے جعلی کلب بنے ہوئے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اکثر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی بدنام ہو رہی ہے ہاکی. دیکھیں جب کرپشن ہوگی اور جب باتیں سامنے ہوں گی, بدنام تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا جنہوں نے کرپشن کی ہے. اب چیٹ جی ٹی پی کا زمانہ ہے, سب کر لیں. پچھلے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ابھی آپ سرچ کر لیں اے آئی پہ کہ کس کس پر الزامات ہیں کرپشن کے. میں کراچی لاہور کی بات نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں نام شروع ہو رہا ہے قاسم ضیاء, کہاں سے تعلق ہے؟ آپ نے اور بھی لوگوں کے نام دیے, اصلاح الدین, حنیف خان, ایون کہ ابھی کلیم اللہ صاحب, پھر اس کے علاوہ سمیع اللہ صاحب ہیں, حسن سردار ہیں, ان کے نام تو نہیں ہے نا. پھر بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر, ان پر بھی الزام ہے. پھر سابق ہیں سیکٹری رہے ہیں, پھر ادھر بھی رہے ہیں آصف باجوہ صاحب, ان کا نام ہے. رانا مجاہد کا نام ہے, شہباز سینئر کا نام ہے. تو یہ سب ہم کراچی اور لاہور کی بات یا پشاور اور ملتان کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف تحقیقات کی جائے, اور جو بھی الزامات ہیں اب جن کے پیرا بن کے چلے گئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے الزام تو میں کسی پہ بھی لگا دوں اور وہ لگانا آسان ہے. ایک ہوتے ہیں پیرے بن کے چلے جانا. پیرا ہوتا ہے بالکل آخری مطلب کہ آپ ایف آئی اے نے صرف گرفتاری کرنی ہے اور آپ نے انکوائری کو حتمی شکل میں دینا ہے. تو وہ سب جب تک آپ یہ نہیں, صحیح کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا صحیح کیسے ہوگی؟ صحیح ایسے ہی ہوگی کہ غلط لوگوں کا راستہ بند کر دیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آپ نے پولیٹیشنز کو سزائیں دے دیں. آپ کے کوئی اگر کرپشن کرتا ہے ہر ادارے کے بندے کو سزا ہو سکتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسپورٹس مین کو کوئی سزا ہوئی؟ نہیں, آج تک نہیں. کرپشن کی بنیاد پہ کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف جو ہے یہ یہی تو کرتے ہیں. یہ کیا متعلقہ ایم پی اے کو اپنے ہاکی کلب میں بلاتے ہیں, اور جی واہ جی یہ بھی, اور ایسا کر کے ان کو ہار پہناتے ہیں اور پھر بھیج دیتے ہیں. بات یہ کہ کرپشن جب ہوگی, آپ کرپشن کے الزامات تک نہیں رہے, تحقیقات فائنل ہوئی ہوئی ہے, پیرے گئے ہوئے, یا تو ان پیروں کو پھاڑ کر پھینک دیں کہ پاکستان ہاکی میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. سب کے سامنے سب کچھ ہے, دودھ کا دھلا ہوا ہے, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, کوئی یہاں پہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. تو اور یہاں پر آپ نے جب تک آپ ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے آپ کی ہاکی صحیح نہیں ہوگی. اور حقیقت یہ آپ کہہ رہے تھے ٹیلنٹ ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی کیوں ہاکی کھیلنے آئے گا؟ ابھی بھی چند لوگ جو ہاکی کھیلنے ان بیچاروں کو آسرا یہ ہے کہ ملائیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ اور سنگاپور کی کوئی لیگز مل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ اور خضر ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان کو گراؤنڈ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جس ہوٹل کی بکنگ کروائی جاتی ہے وہاں ایک کمرے کے اندر 17 کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان حالات میں بھی پیسے کھائے جا رہے ہیں بھائی. آپ یہ دیکھیں نا, لیول دیکھیں, اگر کرپشن نہیں ہے تو ان حالات میں بھی پیسے دبائے جا رہے ہیں. آپ حالت دیکھیں, اور وہ بیچارے کھلاڑی خود ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں اور جی ہم برتن دھو رہے ہیں. تو کرپشن تو ہے نا, سفر تو کروایا جا رہا ہوتا ہے نا. میں بتاؤں آپ کو, مجھے اتنا افسوس ہوا تھا, میں 2013-14 کی بات ہے, پاکستان ٹیم انٹرنیشنل ایونٹ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی تھی, اور یہاں سے پتہ ہے آپ کو کراچی عبدالستار عیدی ہاکی اسٹیڈیم سے ٹیم نکلی تھی, اور بس ان کی خراب ہو گئی تھی راستے میں, فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی, کالی پیلی ٹیکسیوں میں بٹھا کے کھلاڑیوں کو بھیج دیا تھا, اور کھلاڑیوں نے ٹیکسیوں سے خود سامان اتارا تھا, اور ہم سب لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ویژول بنا رہے تھے کہ یار قومی ٹیم جا رہی ہے. اتنے افسوس کھلاڑی ٹیکسیوں کے اندر آ رہے ہیں. ہاں, اتنے افسوس کے ساتھ ہم نے ویژول بنائے تھے کہ کچھ دن قبل ہماری کرکٹ ٹیم گئی تھی پروٹوکول کے ساتھ, ان کے لیے پروٹوکول کیسا تھا وہ سب نے دیکھا, اور کھلاڑی کس طرح آ رہے تھے. ہاکی والوں نے بہت بڑا تباہ کیا ہے. اعجاز شیخ, بہت بڑے سوالات حیدر صاحب نے بھی اور خضر نے جو باتیں کی ہیں, یقینی طور پر آپ بھی چاہیں گے ان سب کا جواب دینا. لیکن میرا ایک سوال ہے, جیسا خضر نے اٹھایا کہ 113 پیرا دیے گئے ہیں, اس کے باوجود بھی ایف آئی اے کارروائی نہیں کرتی, اس کی وجوہات, اور سپورٹس مین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی, ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اچھا, بہت اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ پاکستان میں جس کے خلاف پیرا بنانا ہو تو پیرا مشکل ہوتا ہے. یہ تو سولی پہ چڑھ گئے ہیں, تو 50 سال بعد عدالت کہہ رہی ہے کہ ماورا ہے عدالت قتل ہے بھٹو کی پھانسی کو. یہاں پر پیروں کی کوئی حیثیت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اپنے خضر بھائی کو میں یہ بتاؤں کہ خضر بھائی جب یہی بات شور و بیلا مچا رہا تھا نا کپتان پاکستان ہاکی ٹیم کہ وہاں پہ ہوٹل نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے,
تو اس سے اسی ٹیم سے پوچھو کہ ابھی جب یہ وانی صاحب نے یہ ٹیم بھیجی ہے ارجنٹائن اور جو دیگر ممالک میں بھیجی ہے تو کیا وہاں پہ ان کو کمرے ملے ہیں, ان کو کھانا ملا ہے؟ انہوں نے کیا اڑا کے رکھ دیں گے, جس نے اخبار میں خبر دی کسی نے ساری عمر ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. یہ خبریں تھیں ہمارے پاس, سمجھ لگی آپ کو کہ یہاں بھی ہوا ہے, یہ ساری مینجمنٹ یہ تھی. اور سیکنڈ آپ نے تو بڑی خبر اجاز بھائی آپ نے تو بڑی خبر بریک کر دی اجاز بھائی. ہاں جی, آپ میری بات سنیں. سیکنڈلی یہ ہے, آصف باجوہ کو میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے کدھر سے تھے, کہاں سے وہ ان کو عہدہ ملا تھا اور وہ واپس ٹیم ہو گئے. وہ ان کا اور خواجہ آصف کی کچھ ہیڈ کلوژن تھی, کچھ وہ معاملہ تھا. نمبر 1, اگر آج خواجہ آصف موجود ہیں, سارا کچھ ادھر اگر ان کے خلاف کہہ رہے ہیں, تو آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی گلٹی ہے, جس نے بھی کچھ کیا ہے, اس کو اریسٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو اگنور کر دینا چاہیے. لیکن بات کیا ہے کہ آج کے دور میں پاکستان میں کسی پہ الزام عائد کرنا, پیراگراف بنانے اور پیراگراف کو حذف کر لینا, اور جو عدالتوں میں جو معاملات ہیں معینہ طور پہ جو ہمارے سامنے روزمرہ امور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور جہاں تک حیدر بھائی نے جو بات کی ہے ہاکی کے حوالے سے, انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم لوگ اس کو بدنام کرنے والے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ یہ جو بات ہے نا کہ لاہور میں 10 کلب مجھے دکھائیں, خدارا کسی بھی لاہور کا آپ چکر لگائیں, منٹو پارک میں ہاکی ہوتی ہے بہت زیادہ. وہ 10 ٹیمیں بنانے کی بات کر رہے تھے, 10 گراؤنڈ کی نہیں, 10 ٹیمیں بن سکتی ہیں پیپر کے اوپر تو بن جائیں گی. 10 سر میں کہتا ہوں 30 بن سکتی ہے, اتنی ہاکی ہوتی ہے لاہور میں. آپ کس طرح کی بات کریں؟ ایک میں مثال دیتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر 70 سے زائد لوگ توقیر ڈار کی ایک اکیڈمی میں ہے, تو کیا 70 تو ایک ٹیم میں 15 پلیئر لگائیں, 15 چوکا 4 ٹیمیں 5 ٹیمیں تو وہی بنا لیتے ہیں. پھر خواجہ جنید ہیں, یعقوب ہیں, اور اس کے علاوہ خورشید اعظم کے بیٹے کھلا رہے ہیں, سہیل کی ٹیم کھیلتی ہے, وابدہ کی ٹیم وہاں پر کھیلتی ہے, قدیر بشیر کی بھی ٹیمیں کھیلتی ہیں, وومن ہاکی کی گیم ہوتی ہے, اور سارا کچھ ہوتا کیا ہے. ہاکی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ویسے ہی اگنور کر دیا ہے, ان کو لڑائیوں میں جوڑ دیا ہے کہ آپ ان میں آپس میں لڑتے رہیں اور یہ قومی کھیل تباہ کرے. آج اگر پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان اس پر ایکشن لے اور اس پہ کچھ کرنا چاہے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اب پنجاب سپورٹس بورڈ کتنا بڑا نام ہے, 4 دن کا ایونٹ ہوتا ہے لڑکیوں کا پنک گیمز کے نام پہ, 1 ہفتے کا ہی لگا لو. فیسٹیوٹی پہ جب چیف گیسٹ میں آنا ہو تو 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ بتایا جاتا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ 2 سے 3 کروڑ روپیہ لگتا ہے اوپننگ سیریمنی پہ, اور کلوزنگ سیریمنی میں بھی ایک بھاری رقم لگتی ہے جب ان کو انعامات سے نوازا ہے, اور درمیان میں 1-2 میچ کے بعد. یہ سپورٹس اب نہیں رہی, ہر بندہ اپنی ڈومین کو کراس کر رہا ہے. آئینی طور پہ جو سپورٹس بورڈ ہوتے ہیں ان کا ڈومین ہے انڈر 14, انڈر 16, انڈر 18 پلیئر تیار کرنے, ان کو وظائف دینے, اسکالرشپ دینا, اور ان کو آگے بڑی ٹیموں پر منتقل کرنا, چاہے وہ فٹ بال ہے, آرچری ہے, باکسنگ ہے, ہاکی ہے, کچھ بھی. لیکن یہ تو ان کے کام ہی ختم ہو گئے ہیں, یہ تو کام ہی ختم ہو گیا. کون پہ رہا ہے, کون پرووائڈ کر رہا ہے, کہاں سے یہ پلیئر آ رہے ہیں؟ پلیئر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پلیئروں کے بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, ایک تو گروپنگ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یہ میں حیران ہوں ان اولمپئنز پر کہ وہی اولمپئنز ایک گروپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جب دوسرا چینج ہو کے آتا ہے تو اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں, پھر اسی کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کوئی عہدہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کون سا پلیئر ایسا ہے, کسی ایک بڑے بندے کا نام بتاؤ, کسی ایک بڑے نامور پلیئر کا نام بتاؤ جس نے پاکستان کے سرحد کی ہے, جس کے پاس گولڈ میڈل ہیں, پورے 4-4 6-6 8-8 گولڈ میڈل جنہوں نے لیے ہیں بڑے ایونٹ میں, میگا ایونٹ میں, تو وہ کر کے آ رہے ہیں. اگر آپ کو تو اجازت کہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ گروپنگ عام ہے, کرپشن عام ہے, تو ان سب کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اگر سائیڈ میں رکھ دیں, حکومت کس حد تک اس کی ذمہ دار ہے, اور حکومت کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ کیا حکومت کی نیت ہو سکتی ہے, اور اگر حکومت چاہے تو اس کے اندر بہتری لا سکتی ہے؟ سر اگر سپورٹس بورڈ میں کچھ ہوئے گا تو آپ مجھے بتائیں, حکومت کے اندر ہے, وہ ڈی جی ہوئے گا, سیکٹری ہوگا, وہ کس کے حکم پہ یہ فیسٹیوٹی کر رہے ہیں؟ 70,000 بندے پہ کو بلا کے ایک جھنڈے کو بلند کر دینا, وہ ایک روٹی پکانے کا ریکارڈ قائم کر دینا, یہ کون سی گیمز ہے؟ یہ ان کا ڈومین تھا, یہ بتائیں ذرا.
ये इनका डोमेन था। ठीक है एजाज शेख, आपका पॉइंट आ गया और बड़ी अहम बात की है आपने। मैं फाइनल रिमार्क्स लेना चाहूंगा हैदर साहब आपसे। अब हल क्या है, क्या करना चाहिए? अगर नीयत है अभी से हॉकी सही करने की तो क्या क्या इकदाम करने चाहिए? मुख्तसर बताइएगा, मेरे पास वक्त खत्म हो। देखें, सबसे पहले तो ओपन ट्रायल्स करने चाहिए और ऐसे लोग जो बाइस ना हो वो लोग ओपन ट्रायल्स करने चाहिए और आप जैसे लोगों को भी डालना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंप में नहीं हैं। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बस ओपन ट्रायल करें, लाहौर कलंदर का फॉर्मेट रखें, जिस तरह लाहौर कलंदर जगह जगह जाके ट्रायल कर रही है, हर बच्चे को चांस दें। एसोसिएशन, डोमेस्टिक, सूबाई, प्रोविंशियल सबको दूर करके ओपन ट्रायल करें। हर बच्चे का, किसी बच्चे के साथ नुकसान ना हो कि अगर आपका कोई खिलाड़ी है कि मैं नहीं लूँगा, मेरा खिलाड़ी है तो वो नहीं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बस वानी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें ख़त्म करके ओपन ट्रायल करें और इन लोगों के हाथ में दे जो अभी इन्होंने टीम लाए हैं, गोरे भी और नाम जाकिर पे, इनसे बोले जगह जगह जाके टैलेंट हंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खिज़र आज़म, एजाज शेख, और मुख्तसर वक्त के लिए सकलैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं पाकिस्तान हॉकी क्यों जवाल का शिकार है और उसके लिए वानी साहब के हाथ मजबूत करें। हो सकता है कि वो ही कोई ऐसा मुआवजा कर दें जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी रिवाइव हो जाए। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।